हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वो किताब है जिसकी शान का आलम ये है कि गुमराहों को जब इस किताब की तालीम मिली तो वो आसमान हिदायत के तारे बन गए। ये वो किताब है अल्लाह अकबर जिसने इंसान में शऊर इंसानियत पैदा की। ये वो किताब है जिसने इंसान को नाज़े बंदगी अता किया, अंदाज़े बंदगी अता किया, शऊर जिंदगी अता किया, जिंदगी गुजारने की अतवार अता किए। अल्लाह अकबर उसी मुकद्दस किताब के अंदर मौजूद है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कि जिसने अपने मन को, अपने दिल को पाक कर लिया, गुनाहों से पाक कर लिया, अपने दिल के अंदर से गुनाहों की मोहब्बत को निकाल दिया और उसके बाद जो नमाजी बन गया अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाएगा। पता चला कामयाबी का इन्हिसार तीन बातों पर रखा गया है। एक तो ये मन को पाक करना, अल्लाह का जिक्र करना और नमाजी बन जाना। इन तीन चीजों पर कामयाबी की जमानत दी गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर कितने अफसोस की बात है, अल्लाह अकबर गुनाहों से दिल को पाक करके, गुनाहों की गंदगी से दिल को पाक करके, गुनाहों की मोहब्बत से दिल को पाक करके और जबान पे अल्लाह का जिक्र सजाकर इंसान अगर नमाजी बन जाए तो कुदरत रब्बुल इज्जत उसे कामयाबी की जमानत दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी की जमानत अता फरमा रहा है। आज कौम मुस्लिम जो दर दर की भिखारी बनी हुई है, आज कौम मुस्लिम जो जिल्लत और रुसवाई में डूबी हुई है, आज कौम मुस्लिम जो बेचैनी और बेकरारी का शिकार है, आज कौम मुस्लिम जो सिसक रही है, अल्लाह अकबर उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने अल्लाह के घर को आबाद करना छोड़ दिया, खुदा के घरों को वीरान कर दिया। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं मौलाना हमारे घरों पर बिल्डोजर क्यों चल रहा है? मैं कहता हूँ जो जुल्म कर रहे हैं खुदा उनके घरों को भी सलामत न रखेगा। मगर अच्छी तरह याद रखना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने घर उजड़े तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुमने बरसों से खुदा के घर को उजाड़ा है, खुदा के घर को वीरान कर दिया है। मुसलमानों याद रखो, अगर कौम मुस्लिम अल्लाह के घर को सजदों से आबाद करती तो किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा न किया जो तुम्हारे घरों को उजाड़ सकता हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या समझते हो? अच्छी तरह याद रखो, इस तरह का एक नहीं बल्कि हजारों जलसे सजा लो, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर। कामयाबी मिलेगी तो खुदा के घर को सजाने की वजह से, खुदा के घर को आबाद करने की वजह से। जलसे करना कामयाबी की जमानत नहीं जब तक अमल के मैदान में कदम न रखोगे। उसकी वजह यह है मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखो, जब रात की तारीकी में, अल्लाह अकबर, मस्जिदों पर जब रात की तारीकी छाती है, जब रात का वक्त आता है, रात का सन्नाटा छाता है और उस मस्जिद के अंदर उस मोहल्ले के नौजवान नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, उस मस्जिद को आबाद करने के लिए नहीं आते, तो रात के सन्नाटे में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिन लोगों ने मुझे वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दे। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जिस कौम की तबाही के लिए मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्जी कर रही हो, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन सी कौम तबाह होगी? वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन सी कौम बर्बाद होगी? बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम जलसा सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा होती है, मगर अमल करने के लिए आखिर हमारी तादाद कितनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी बड़ी तादाद जलसे में मौजूद है, अगर इतनी तादाद मस्जिद में फजर की नमाज में पहुंचने लगे तो कौम मुस्लिम को कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, कामरानी से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब, गैबदा नबी, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू हुरैरा से फरमाते हैं,
اے ابو ہریرہ تو بے نمازی کے بازو میں بھی نہ بیٹھا کرو، تم بے نمازی کے قریب بھی نہ بیٹھا کرو۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو اللہ اکبر یہ تصور کرتے ہو کہ نماز کو ترک کر کے رسول اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، حضور کے مقبول بن جاؤ گے، حضور کے عاشق بن جاؤ گے؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بے نمازی سے کیسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ آسمان سے بے نمازی پر لعنت برستی ہے۔ جو بے نمازی کے قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اثرات اس پر بھی برس جائیں۔ ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے، اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ کو سنیں۔ اس حدیث کو بھی حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین اور خوبصورت دور ہے۔ آج آپ مولوی صاحب کے سامنے کتنا ہی بہانہ کریں، آج آپ اپنی طبیعت سے کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ بہانے بازی کرتے رہیں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں، ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا اور دیہات کی وجہ سے میرے باپ کو کفن پہنانے کے لیے غسل دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور میرا باپ مر گیا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو کفن دو اور اس کے باپ کو غسل دو، غسل دے کر کے کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین اللہ کے حبیب کے حکم پر اس مردے کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر اس دیہات میں شیخین پہنچے، صدیق و فاروق پہنچے اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا تو دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں،
توجہ کے ساتھ سنو، اگر اپنے آپ پر رحم ہے، اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو دل کے کانوں سے سنو، صدیق اکبر فاروق اعظم اس میت کو غسل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہنچے، اور جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب دونوں رو پڑے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کرو، حضور ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور جب اس کے چہرے کو میرے آقا نے کالے خنزیر کی طرح دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، مولا اس کے چہرے کو بہتر کر دے، اس کے چہرے کو درست کر دے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے آقا کا دعا کرنا ہوا، کیونکہ میرے آقا کی دعائیں تو مقبول ہے، میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا تھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، اس کے چہرے کو برابر کر دیا، اس کے چہرے کو پہلے جیسا کر دیا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، اب نماز جنازہ کے بعد ویسا ہی ہے یا پھر بدل گیا؟ اب جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ پہلے جیسے کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا، ویسے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، حضور رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر اس شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، تو میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا، تو ہی بتا کہ تیرا بیٹا، کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، تو ہی بتا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے، یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے چہروں پر کریم مل کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے ایک فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم، صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو غیب کا نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے، جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں، جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا
जाना छोड़ देते हो, चेहरे पे फुंसी निकल आए, दोस्तों की महफिल में जाना छोड़ देते हो, चेहरे पे फुंसी निकल आए, शादी ब्याह में शिरकत नहीं करते, मुझे बताओ जब नमाज छोड़ने की वजह से ये चेहरा काले सुअर की तरह होगा, काले सुअर का मुंह लेकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? क़यामत के दिन कैसे हाजिरी दोगे? रब की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए याद रखो, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, बहाने न बनाओ। याद रखो ये दुनिया फरेबी दुनिया है, ये दुनिया मक्कार दुनिया का लो। नमाज क्या है? जिसकी वजह से चेहरा दुनिया में भी रोशन होता है, जनाजे में भी रोशन रहेगा, कब्र में भी रोशन रहेगा। नमाज वो है जिसकी वजह से रोजी में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से उम्र में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से मुसीबतें टलती है, नमाज वो है जिसकी वजह से किस्मतें बदलती है, नमाज वो है जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान से जितने पर्दे होते हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। जब तुम सजदा करते हो, अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। सजदा करोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे, सजदे की हालत में बंदे की दुआएं कबूल की जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, आज लोग कहते हैं मौलाना रोजी में बरकत नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, उलमा से स्टेज भरा हुआ है, तावीज़ात पर आंख बन के भरोसा करने वालों, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को तावीज़ देते थे तो इरशाद फरमाया करते थे, जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा तावीज़ असर नहीं करेगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज पूरी जिंदगी ना पढ़ो, जुमा की 2 रकअत पढ़ के मस्जिद से भाग जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे बेतहाशा भागते हैं। अल्लाह अकबर। फिल्मों में जाने के लिए घंटा घंटा पहले हाजिरी देते हो, गुनाहों के अड्डों पर घंटा टाइम देते हो, और मस्जिद के अंदर अगर इमाम 10 मिनट की तकरीर लंबी कर दे तो लोग कहते हैं आइंदा हफ्ते से लेट आएंगे, मौलाना तकरीर बड़ी लंबी करते हैं। जिस कौम का दिल मस्जिद में न लगे, जो कौम मस्जिद को आबाद न करे, जिस कौम को मस्जिद में सुकून न मिले, जिस कौम को खुदा की इबादत के लिए टाइम न मिले, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो नमाज जानबूझकर छोड़ दे, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके साथ कयामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक मकाम पर फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह के जिम्मे से बाहर हो जाता है। अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की रहमत की चादर, अल्लाह की पनाह की चादर उससे हटा ली जाती है, खुदा की पनाह की चादर उससे उठा ली जाती है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब किसी को कोई पनाह न दे और अल्लाह पनाह दे, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, अल्लाह जब किसी को पनाह दे तो दुश्मन भी पालने पे मजबूर होता है, और अल्लाह अपनी पनाह उठा ले तो फिर दोस्त भी सहारा नहीं देते। इसको ध्यान से सुनना, बेनमाजी से खुदा की पनाह उठा ली जाती है। और अल्लाह की पनाह क्या है, अल्लाह की अमान क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, एक वाक्य के जरिए से समझो। जब फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा करेगा, तो उसने कहा आज के बाद मैं कोई बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। जब बच्चे ही पैदा नहीं होगा तो मेरी हुकूमत कैसे खत्म होगी? इक्तिदार वालों को अपने चमचों से या साहिब इक्तिदार और सियासतदानों से तकलीफ नहीं होती, अहले इक्तिदार को हमेशा डर लगा रहता है अहले हक का, उन्हें हक वालों से तकलीफ रहती है।
فرعون کو خوف تھا میری حکومت ایک بچہ بڑا ہو کر کے ختم کرے گا، کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پابندی لگا دی۔ المختصر یہ کہ اسی پابندی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع فرعون کو ہو گئی تو وہ بچے کو بھی قتل کرے گا، ماں کو بھی قتل کرے گا، دائی کو بھی قتل کرے گا، پورے گھر کو قتل کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کی امی کو یہ مشورہ دیا گیا اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کے اندر اپنے بچے کو بند کر کے دریا کے کنارے پر آئی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دو چیزیں، جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، دریا میں ڈالی ہوئی چیز ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور جس چیز کو اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ضدین کا اجتماع ہو رہا ہے، دریا میں گئی ہوئی چیز ملتی نہیں اور اللہ کی پناہ میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کو یہ کہہ کے دریا میں ڈال دیا، مولا اس بچے کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور جس پہ تیری پناہ ہو جائے، جس کو تو اپنی پناہ عطا کر دے، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ماں نے توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ دریا میں بچے کو ڈال دیا، اور واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر کی نہر میں چلی گئی، آسیہ کے ساتھ فرعون موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا، اور صندوق کو جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا۔ فرعون نے کہا، فرعون کو آسیہ نے کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے، ارے تو لا ولد ہے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب فرعون نے کہا اچھا ہمارے محل میں جو کنیزیں ہیں اس سے میں دودھ پلواؤں گا۔ بچے کو ہر کنیز کے پاس لے گئے، کسی کنیز کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، اپنی امی کو بلا لائی، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے، اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہو کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ جب ماں کو لائی، دایا بن کر آئی تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ آیا جایا کرنا اور میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا۔ تو جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے الہام فرمایا اے موسیٰ کی امی، تو نے اس امانت کو میری پناہ میں دیا تھا، اس لیے دیکھ اس کی میں نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ جب پناہ اٹھا لیتا ہے تو پھر چوہے بھی تمہیں کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں، بندر بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، چوٹیاں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، اور جب اللہ پناہ کی چادر ڈال دیتا ہے تو وقت کا فرعون بھی دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پر عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ وقت کا فرعون تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا محافظ بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور خدا
کی بارگاہ میں جھک جاؤ, خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. جب اللہ کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی دوست بنتا ہے. اندازہ تو کریں, جس کو مارنے چلا تھا اسی کو پالنے پہ مجبور ہو گیا. اللہ اللہ, یہ اللہ کی پناہ کی شان ہے. آج مسلمان در در کا بھکاری کیوں ہے؟ آج مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے؟ 35 سال کی بچیاں بغیر رشتے کے گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر مسلمان لا علاج بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے دکھوں کی وجہ کیا؟ ہماری تکلیفوں کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, کل تک حال یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تہجد ترک نہیں ہوتی تھی. مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تکبیر اولیٰ ترک نہیں ہوتی تھی. مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی سنتیں غیر موقعہ ترک نہیں ہوتی تھی. آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی نمازوں سے کوسوں دور ہے. کیا ہو گیا؟ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا. اور سن لو, دولت کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں, جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں, ایک دن آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, جس کو موت کہتے ہیں. موت, یہ تم بائک پہ بیٹھ کر جو اتراتے ہو رات کی تاریکیوں میں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, بڑی بھولی بھالی یہ میری بہنیں ہیں, بڑی سادگی سے کہتی ہے مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ ہمیں تو کپڑے بھی دھلنے ہیں, ہمیں تو جو ہے وہ کھانا بھی بنانا ہے, ہمیں تو جو ہے وہ آٹا بھی گننا ہے, ہمیں تو بچے بھی پالنے ہیں. میں پوچھتا ہوں اے میری بہن, تجھے زیادہ کام ہے یا سیدہ فاطمہ کو زیادہ کام تھا؟ تیرے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے, تیرے گھر میں تو مرچ پیسی ہوئی آتی ہے, تیرے گھر میں کنویں ہیں, جگہ جگہ نل ہے, اور اللہ اکبر ہینڈ پمپ تو ہر جگہ آ گئے ہیں. کتنی سہولتوں کا دور ہے, مگر قربان سیدہ فاطمہ الزہرا تو چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہے اور آٹا خود پیستی ہے. سیدہ فاطمہ تو گھر میں کوئی کنیز نہیں, گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے, اور پانی بھرتے بھرتے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. مگر اس کے باوجود بھی 5 بچوں کی ماں 5 بچوں کی پرورش کرتے ہوئے, فرض تو فرض ہے, نفل نماز جب عشاء کی نماز کے بعد نماز شروع کرتی ہے تو ایک ہی سجدے میں سیدہ فاطمہ پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ اپنا سر سجدے سے اٹھا کر سجدہ عرض کرتی, مولا رات تو نے اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. ہائے افسوس, انہیں رات چھوٹی پڑتی ہے عبادت کے لیے, اور میری بہنوں کو وقت نہیں ملتا. میری بہن, جب تجھے نماز کے لیے وقت نہیں تو سیریل کے لیے تجھے وقت کہاں سے آتا ہے؟ تجھے کہاں سے وقت آتا ہے اللہ اکبر سیریل اور فلموں کے لیے, غیبت اور چغلی کے لیے؟ اے خاتون جنت کی کنیزو, مرد ہو یا عورت, ہر ایک پر ایک وقت آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. اور اللہ کے رسول کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. سب سے سب سے زیادہ پیاس اگر موت کے وقت کسی کو لگتی ہے تو بے نمازی کو لگتی ہے. سب سے زیادہ بھوک اگر موت کے وقت کسی کو لگتی ہے تو بے نمازی کو لگتی ہے. یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں اگر بے نمازی کو مرتے وقت 7 سمندروں کا پانی بھی منہ میں انڈیل دیا جائے تب بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. کیا ہو گیا؟ مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنی, سب کچھ دنیا صرف دنیا, مال صرف مال, میرا مکان, میری دکان, میرا کاروبار, میں وہ, ہم کچھ نہیں. لیجئے حضرت تشریف لا رہے, امیر محترم حضرت کا استقبال فرما لیں, اور
اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پر تکبیر و رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر. آپ لوگ بیٹھے رہیں, آپ مت کھڑے ہوں, آپ بیٹھے رہیں. بہت کم ٹائم ہے. حضرت کی فلائٹ لکھنؤ سے ایسے وقت میں کہ 6 بجے حضرت کو لکھنؤ پہنچنا ہے, اس لیے آپ بالکل ڈسٹرب نہیں کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور امیر سنی دعوت اسلامی, حضور امیر سنی دعوت اسلامی. آپ بیٹھیں, آپ نہیں کھڑے ہو, آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شاکر نوری صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شاکر نوری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا